बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 24 अगस्त है और सोमवार का दिन है। आज बहुत और सन 2026 है ऑफ कोर्स। बहुत अहम ख़बरें हैं। एक तो इंटरनेशनल ख़बरें बहुत अहम हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। इमरान खान साहब को अस्पताल नहीं ले जाया गया, लेकिन इसके बाद अब आगे क्या होगा इसके हवाले से हम कुछ आपको ख़ुसूसी ख़बरें जो है वो देंगे। एक तो अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन यानी तारीख़ी तौर पर सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और आज से उनका इत्तलाक़ जो है वो हो जाएगा। सिर्फ़ अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये ऐलान नहीं किया कि उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, बल्कि याद रहे कि इससे पहले जो उनके हमसाया ममालिक हैं या जो भी ममालिक उनको मदद दे रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने इक़्तिसादी पाबंदियों की बात की है और उनको सख्त निशाना बनाने की बात की थी। कल जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज से इक़्तिसादी डी डे का आगाज़ जो है वो हो रहा है। ईरान के ख़िलाफ़ ये डी डे जो है उसका मतलब ये है कि इक़्तिसादी तौर पर ईरान को मुकम्मल तौर पर जो है उसका ख़ात्मा करना, उसके अवाम को परेशान करना, जो कि ऑलरेडी अफरात ज़र की वजह से बहुत परेशान है। महंगाई की वजह से महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफ़ा वहाँ पे हो चुका है और ज़ाहिर है कि इक़्तिसादी तौर पर ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ अरसा दराज से हैं, बल्कि 4 दहाइयों से हैं, उसका नतीजा अब उनकी मईशत की सूरत में निकल रहा है। तो वो एक प्रेशर तो ईरान के ऊपर मौजूद है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब ये जो रीजनल सतह के ऊपर भी इक़्तिसादी पाबंदियों की बात कर रहा है अमेरिका, इससे ईरान के ऊपर और ज़्यादा मुआशी दबाव होगा। ये अलग बात है कि ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ का एक तरीक़ा इख्तियार किया है, या एक तरह से ये एक एटम बॉम्ब है मईशत का, जो कि पूरी दुनिया के लिए जो वो उनके हाथ में है, उसका नुकसान पूरी दुनिया की मईशत को इस वक्त तक हो रहा है। और कल भी हम देख रहे थे कि तकरीबन 4 से 5 जहाज़ ही सिर्फ जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रे हैं। इसके अलावा वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंदिश है। दूसरी जानिब चीन ने मुतनब्बे किया है। एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है कि चीन ने अब से थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो इस तरह के मामलात से दूर रहे, और ये भी चीन ने कहा है कि इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो मामले का हल नहीं है। यानी कि अगर ईरान के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो चीन उसकी किसी सूरत भी हिमायत नहीं कर रहा है। याद रहे कि जो ईरान की जो तेल की दरामदात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात हैं, वो चाइना को होती हैं और चाइना उससे मुस्तफ़ीज़ होता है। लिहाजा अब एक तरह से देखा जाए तो इस मामले के अंदर चाइना का जो रिएक्शन है, जो रद्द अमल है, वो बहुत ही अहम है। इसके अलावा जेडी वैंस ने भी ये कहा है कि ईरान के पास बैनुल अक़वामी तजारती रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। और इसी दौरान जो अहम तरीन जो ख़बर है वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी ईरान तशरीफ़ ले गए हैं। उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि उससे कुछ दिन पहले उनकी अब्बास अराग़ची साहब से भी गुफ्तगू हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर सालसी की कोशिशों को तेज़ करने की एक सूरत बन सकता है। और फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका का पैगाम या उनके तरफ से जो तजावीज़ होंगी इस मामले के ऊपर वो भी लेके ईरान की तरफ गए हैं। एक बात तो तय है कि ईरान पर अब अमेरिका जो है वो जंग जो है वो मुसल्लत नहीं कर रहा, और जंगी जो जिस तरह से वो हमले कर रहा था वो नहीं कर रहा, लेकिन इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं वो अलबत्ता उन्होंने तेज़ कर दी हैं। तो अब देखना ये कि फ़ील्ड मार्शल जो पैगाम लेके गए हैं उसमें इस हवाले से यानी कि क्या तजावीज़ जो हैं वो सामने हैं। याद रहे कि जो गुज़िश्ता बातचीत हुई थी उसमें ईरान ने MOU जो इस्लामाबाद का था उसके ऊपर अमल दरामद के ऊपर ज़ोर दिया था और अमेरिका को कहा था कि वो उस पर अमल दरामद करें तो उसके बाद वो इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा ये जो दौरा है पूरी दुनिया की नज़रें एक मरतबा फिर जो आसिम मुनीर साहब के ऊपर हैं कि वो किस तरह से ईरान के साथ बात करते हैं या ये रास्ता हमवार करते हैं कि कोई बातचीत या मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुले। दूसरी जानिब इस वक्त ईरान को भी बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान या कोई भी एक तरह ख़ास करके पाकिस्तान को ही वो अपना एतमाद उनके ऊपर रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए से कोई हल निकले, लेकिन इक़्तिसादी तौर पर जो पाबंदियाँ हैं उनका असर जो है वो अब ईरानी माशरे के ऊपर पड़ रहा है, और इससे अब ज़ाहिर है कि ईरान जो है वो इसको देखना चाहता है। तो एक तरह अमेरिका ने भी बहुत से नताइज भुगत लिए और भुगत
وقت رہا ہے. مقبولیت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کم ترین سطح کے اوپر ہیں, اور سوال یہ نہیں ہے کہ ایران سے جنگ کیوں ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کیوں کودا ہے, اور اس کا جواب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. دوسری جانب نیتن یاہو جو ہے وہ خطرناک ترین جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب ایک ایسے ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے جو کہ آپریٹرز اور لانچنگ کے جو مقامات ہیں ایران کے ان کو نشانہ بنائیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈرونز کو ایک انتہائی خطرناک اور مہلک ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ F-35 سے کم خطرناک نہیں, خصوصاً جب انہیں جھنڈ کی صورت استعمال کیا جائے گا. نیتن یاہو کے مطابق ڈرونز انتہائی درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں پکڑنا بھی مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کئی برس سے ڈرونز کے خطرے سے نمٹنے کے حل پر کام کر رہا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ڈرونز میں اس وقت ٹرکی جو ہے وہ بھی بہت آگے ہے, اور ترکیے کے ساتھ بھی اس وقت جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک نیا محاذ جنگ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے, اور شام اس کا جو یعنی سیریا جو ہے اس کا ایک اہم مقام بن سکتا ہے, جہاں پہ کچھ دن پہلے جو ٹرکش اڈے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اسرائیل نے, اور اس کے بعد سے صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے. تو نیتن یاہو اب نئے ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں, نئے لانچنگ کی بات کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے جو کہ نکل رہا ہے, نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے ارادوں سے باز نہ آئے اور اس پہ حملہ کرے, لیکن اب اس کو ترکی کی طرف سے بھی خطرہ موجود ہے. دوسری جانب یہ جو فیلڈ مارشل گئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ مکہ معاہدے میں ایران کی جو شمولیت ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ایک ایرانی پارلیمنٹیرین جو ہے انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ایران کو باقاعدہ طور پر مکہ معاہدے میں شمولیت کے لیے کہا گیا ہے, لیکن اب سے آج یعنی اسماعیل بقائی صاحب جو کہ ان کے اسپوکس پرسن ہے وزارت خارجہ کے, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ دعوت نامہ ان کو نہیں ملا کہ وہ اس کے اوپر غور کرے. تاہم مکہ دفاعی معاہدے میں جو عراق ہے اس نے ایران سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی ہے, اور ایران نے پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں شمولیت کی دعوت پر غور شروع کر دی ہے. یہ خبریں آئی تھیں, جبکہ عراق نے بھی ایران اور سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ سعودی کوآرڈینیشن کونسل بنانے کی تجویز پیش کر دی ہے. اور اس بارے میں مختلف جو عربی چینلز ہیں وہ بھی خبر دے رہے ہیں, اور ایرانی پارلیمنٹ کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق خانہ ملت کے سربراہ مہدی رحیمی نے المیادین کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل ہونے کی دعوت موصول ہوئی ہے اور تہران اس تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. انہوں نے مغربی ایشیا کے ممالک کی جانب سے مشترکہ علاقائی سیکیورٹی نظام تشکیل دینے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ایران طویل عرصے سے خطے کے ایسے سیکیورٹی امبریلا کی حمایت کرتا رہا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. یہ بھی یاد رہے کہ دوسری جانب عراق نے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ متحدہ سیکیورٹی کوآرڈینیشن کونسل قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے, اور عراقی وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر قاسم العارجی جو ہیں انہوں نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ بغداد نے تہران اور ریاض کو مشترکہ سیکیورٹی کونسل کے قیام کی تجویز دی ہے, جس کا مقصد خطے میں استحکام اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے. تو ایک طرف سے پاکستان, ترکیے اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ ہے مکہ ایکارڈ, اس کے اندر جو ہے وہ ایران کو دعوت دینے کی خبریں ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ عراق نے ایک نئے سیکیورٹی پیرامیٹر کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے, اور اس میں بھی سعودی عرب اور ایران شامل ہیں. یہ یاد رہے کہ ان تینوں کا جو بارڈر شیئرنگ ہے وہ بھی ہے, یعنی کہ سعودی عرب کی عراق کے ساتھ بارڈر شیئرنگ ہے اور عراق کی ایران کے ساتھ. تو ایک طرح سے وہ بھی ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک ریجنل وہ بنا رہے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے وہ اس میں یہ مشترک یہ ہے کہ مکہ معاہدے میں جس طرح سے پاکستان اور ترکیے ہیں, اسی طرح سے سعودی عرب بھی ہے, اور سعودی عرب کو ہی اب عراق بھی اپنے معاہدے کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اگر ایران مکہ معاہدے کا حصہ بنتا ہے تو اس میں عراق بھی شامل ہو جائے, لیکن یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ
ایران کے بغیر جو مکہ معاہدہ ہے اس کی افادیت وہ نہیں ہوگی جو کہ افادیت عرب ممالک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا سعودی عرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور شاید عراق کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور عراق نے بھی سعودی عرب کی منشا کے عین مطابق ہی یہ جو سیکیورٹی پیکٹ ہے یہ انہوں نے اس کی دعوت دی ہوگی. تو یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند بھی ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے بغیر نہ تو کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اس خطے کا، اور نہ ہی ایران کے بغیر جو ہے کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ آگے بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اب پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس میں بڑھتے ہیں. 2-3 جو معاملات ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہت تلخ ہو گیا ہے. کل بھی انہوں نے یہ خطاب کیا، بلکہ فیض صاحب کی مشہور نظم جو ہے وہ بھی انہوں نے پڑھی، اور بڑی زبردست ادائیگی کے ساتھ انہوں نے پڑھی. اور کچھ روز میری جان کچھ روز کی بات انہوں نے کی ہے، چند روز میری جان کی جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے اس کی بات کی ہے. تو یہ چند روز کے اوپر جو اشارہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے، یہ چند روز وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ شاید وہ الائنس ہے جو کہ اب مشترکہ طور پر پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بیچ میں ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے. گو کہ 27 ستمبر کے جو تحریک ہے یا جو لانگ مارچ ہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت تاحال جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے اندر ابھی تک انہوں نے حامی بھری ہے. اسی طرح سے جو پارلیمنٹ سے نکلنے کی بات بیرسٹر گوہر نے کی اور جو ملاقات ہوئی اس میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جب ان سے یہ کہا گیا کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی چھوڑیں گے، کیا آپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چھوڑیں گے، کیونکہ وہاں تو آپ کی حکومت موجود ہے جس کے اوپر بیرسٹر گوہر اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ خاموش ہو گئی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے چیلنج یا اس پہ اعتراض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے یعنی پارلیمنٹ سے باہر نہ نکلے، بلکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مؤثر احتجاج اور جو پالیسی ہے اس کو اختیار کرنے کی بات کی، جو کہ ایک بہت ہی پریگمیٹک اپروچ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کتنا منوا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو فوری طور پر چھوڑے. یہ اس رد عمل میں جو کہ عمران خان صاحب نے کو اسپتال نہیں لے جایا گیا شفا بلکہ پیمز اسپتال لے جایا گیا، اور ان کی بہن نے اس بات کا بیان بھی دیا کہ ان کی صحت کو جو لاحق خطرات تھے وہ موجود نہیں ہیں، اور وہ بالکل ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ تندرست ہے. دوسری جانب جو ہے وہ اس جو پٹیشن آئی ہے اس کے اوپر بہت آپ نے گفتگو سن لی ہوگی کہ محسن نقوی صاحب کا اس میں نام نہیں آیا، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں آیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذرائی نہیں چاہتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی اس فیصلے کے بعد یا جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ حال ہی میں ہوا ہے، یا ان کو اسپتال نہیں لے جایا گیا ہے یا شفا اسپتال، اور ان کو جو کچھ اس دن کی کہانی ہے اس کے باوجود وہ سخت رد عمل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، ان کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیں رد عمل نظر نہیں آتا. اور محسن نقوی صاحب کا نام بھی پٹیشن میں نہ ڈالنا ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے اس کو کھلا رکھنے کے مترادف ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی گاہے گاہے محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی ملاقاتوں کے چرچے تو آپ نے حال ہی میں دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، اور تصویر بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا اس کے اوپر کوئی بہت بڑا واویلا نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام صفوں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب مزید محاذرائی نہیں کرنی، البتہ حکومت کے ساتھ محاذرائی جو ہے وہ کی جائے گی. اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر بھی جو پٹیشن آئی اور اس کے اوپر اعتراضات، ایک تو سپریم کورٹ چھٹیوں پہ ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ ستمبر تک ملتوی سمجھیں کورٹ بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی، تب تک 27 ستمبر جو ہے وہ سر پر آ جائے گی، اور کورٹ کی طرف سے ایک اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کورٹ اپنے فیصلے کی پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرے حکومت کو، اور یوں 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو یہ جو اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور حکومت کسی صورت نہیں مانتی ہے اور کہیں
کہیں سے پریشر حکومت کے اوپر ڈالنا ہے تو ہو سکتا ہے پھر 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے. لیکن یہ جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ملٹیپل لیئرز جو ہیں پریشرز کی اور پریشر گروپس کی وہ اب موجود ہیں. حکومت پہ کسی اور کا پریشر ہے, پی ٹی آئی پر کسی اور کا پریشر ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر موجود ہے. تو یہ سب پریشرز جو ہیں یہ مل کے کام کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کو کوئی ریلیف ملے, اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یہ تردید ہوئی ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی, لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب, جن کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ان کے قریب سمجھا جاتا ہے, پھر مارشل کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, ان کا نام اس پٹیشن میں نہیں ہے. اور وزیر اعظم, اور یہ بھی بحث ہوئی پارلیمانی پارٹی کے اندر یا جو پی ٹی آئی کی جو اجلاس تھا اس کے اندر, کہ ان کا نام پرائم منسٹر نے تو کوئی بیان نہیں دیا تو ان کا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا. تو یہ بھی مستقبل کی ایک پیش بندی کے طور پر وزیر اعظم پہ پریشر رکھنے کے لیے ہی یہ نام جو ہے شہباز شریف صاحب کا اس کے اندر دیا گیا ہے. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کے اوپر کہیں اور سے یا عدالت کے ذریعے سے پریشر آئے. اور یہ پریشر آنے کا مطلب کیا ہوگا, اس کے بہت سارے مطالب نکلتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھے ہیں. بہرحال اس کو بہت آگے جانا اس معاملے کے اوپر ابھی بہت قبل از وقت ہوگا, لیکن ہم صرف ان آپشنز کی بات کریں جو کہ اس وقت تک استعمال کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں, اور پولیٹیکل مووز جو ہو رہی ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور اس کے مطابق ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کو ریلیف دیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پیش بندی کے طور پر مختلف مراحل جو ہیں ان کو بہت طریقے اور سلیقے سے طے کیا جائے, اور ماضی کی طرح جو ہے وہ ایک دم سے سارے مراحل ایک ہی جمپ میں جو ہے وہ طے نہ کیے جائیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا ہم بار بار کہتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت کو بھی خائف نہیں ہونا چاہیے. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہوتے, ان کے پاس اپنے طریقے موجود ہوتے ہیں اور اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ پیش منظر ہے جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ممکنہ طور پر, میں پھر امکان کی بات کر رہی ہوں, ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.